السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى في مقام آخر: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وارقد. وقال عليه الصلاة والسلام: قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، وضو اور اس کی دعا اور نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے۔ قرآن کے اندر آ کر ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تمہیں نماز کا ارادہ ہو، نماز پڑھنے کا، نماز میں کھڑے ہونے کا، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، تو تمہارا وضو مکمل یا فرائض ہے۔ اب غور کریں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب وضو کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ایسی سکھائی، جملے مختصر، مگر اس میں ساری دین کی اور دنیا کی دونوں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کا پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، یہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرے 2 جملے ووسع لی فی داری،
वबारिक ली फी रिज़्क़ी, ये दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पहले जुमले को समझे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई। जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई पेश आती है तो वो गुनाह है। गुनाहों की वजह से जन्नत का रास्ता मुश्किल दुश्वार हो जाता है, और दरमियान में कोई चीज़ आर होती है तो यही गुनाहें जन्नत में जाने से रुकावट का सबब बन जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, कि जब तुम वज़ू करो, वज़ू के दरमियान इस जुमले को कहो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। देखिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम होती हैं, जिसे हम नेक समझते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना नेकी है, सदका देना नेकी है, ज़कात देना नेकी है, खैरात करना नेकी है, लोगों के साथ भलाई से पेश आना ये भी नेकी है। ये चीज़ें हम इसे नेक और नेक है ही। आगे बढ़े इस बात को कि कुछ गुनाह को हम गुनाह समझते हैं और करने से बचते हैं, और बहुत सारे गुनाह ऐसे होते ऐसे हैं जो हमारी गफलत में हो जाते हैं। तो इसलिए इन गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया ये है कि इस दुआ का एहतिमाम किया जाए, तो हमारे गफलत में हमसे जो गुनाह हो गए तो ये दुआ के ज़रिए से इंशाअल्लाह वो गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अब देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। हालांकि नबी तो गुनाह से पाक हैं, गुनाह हमसे हो जाता है इसलिए कि हम इंसान हैं, जबकि अंबिया मासूम थे, फरिश्ते मासूम थे और सहाबा महफूज थे, और हमसे गुनाह हो जाता है तो इसलिए इस दुआ को रखा गया। आगे बढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल उम्मत को सबक सिखलाने के वास्ते ये भी था कि जब भी नमाज का सलाम फेरते तो सबसे पहला काम 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहने का था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा। अब देखिए हालांकि नमाज हम पढ़ रहे हैं, ये नेक काम कर रहे हैं, तो नेक काम करने के बाद सलाम फेरने के बाद गुनाह से माफ़ी मांगी जा रही है। दरअसल अल्लाह के नबी की नमाज तो ऐसी थी जिसकी कोई मिसाल हम बयान ही नहीं कर सकते, इसलिए कि नबी के सदक़े में सब कुछ हमें मिला है। तो नबी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने वाले थे, मगर उम्मत को सबक सिखलाना था कि उम्मत तुम्हारी नमाज में भी तुमसे गलतियां हो सकती हैं। हम रकात बांधते हैं मगर कुछ मर्तबा ऐसी गफलत हो जाती है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा ख्याल किसी और तरफ घूम रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं बाज़ मर्तबा इमाम के पीछे, और हमें इस बात की भी खबर नहीं है कि हम कौन सी रकात पढ़ रहे हैं। बाज़ मर्तबा इमाम साहब नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देते हैं, सलाम फेरने के बाद नमाज के अंदर किस सूरत की तिलावत की गई उसका भी पता नहीं होता। आजकल हम तमाम की नमाजें ऐसी ही हैं, माफ़ करने वाले अल्लाह हैं, मगर बात को मैं बयान कर रहा हूँ, हमारी नमाज की ऐसी हालत है। तो इसलिए इस चीज़ को सिखाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उम्मत के सबसे बड़े यानी बड़े नेक आदमी और सबसे बड़े उम्मत के अल्लाह ने सबसे बड़े का लक़ब उनको दिया, यानी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे कि जब भी तुम कोई नेक काम करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे तुम दुआ करो, चाहे तुम तिलावत करो, चाहे तुम तस्बीह करो, चाहे और कोई नेक काम करो, हर नेक काम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान
کہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، اس لیے کہ الحمدللہ اس لیے کہو کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں یہ نیک کام کرنے کا موقع ملا، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ بھی کہہ لو، اس لیے کہ اللہ یہ نیک کام کرنے کے دوران اگر کچھ خطا، کچھ نسیان، کچھ بھول، کچھ غلطی، کچھ گناہ ہم سے ہو گیا ہو تو اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں یہ اس لیے ہے، نماز کا تو میں بیان کر دیا، بعض مرتبہ صدقہ دینے کا موقع آتا ہے، مگر صدقہ دیتے دیتے ہمارے دل کے اندر کچھ متکبرانہ الفاظ آ جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے استغفار کہا جائے، استغفر اللہ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم استغفر اللہ کی، الحمدللہ کی پابندی کر لو، اور وضو کے درمیان اس دعا کو اس لیے رکھا گیا کہ جب تم وضو کرتے ہو چہرے کی گندگی صاف ہوتی ہے، ہاتھ کی گندگی صاف ہوتی ہے، پیروں کی ٹخنوں سمیت گندگی صاف ہو جاتی ہے، جس طرح تم ظاہری اعضاء کو صاف کر رہے ہو، یہ دعا ہر وضو کے دوران پڑھو گے اللہم اغفر لی ذنبی کے ذریعے سے، تو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو بھی صاف فرما دیں گے۔ ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے اس کے کون سے گناہ معاف ہو رہے ہیں میں وضو کے پانی کو دیکھ کر کہہ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں وضو کے ذریعے سے اگر چہرے کو دھویا جائے، چہرے سے جو گناہ ہوئے اللہ وہ معاف فرما دیں گے، ہاتھ کو دھویا جائے، ہاتھ سے جو گناہ ہوئے اللہ اسے معاف فرما دیں گے، اور سر کا مسح کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے ہوئے گناہ کو معاف کر دیں گے، پیروں کو دھویا جائے تو پیر سے کیے ہوئے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس دعا کو رکھا گیا۔ جملے تو مختصر ہیں میرے نبی کے، مگر ان جملوں کے اندر ساری دنیا، ساری آخرت سمٹی ہوئی ہے۔ اور اسی دعا کا دوسرا جملہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم وضو کیا کرو اس جملے کو بھی کہا کرو، اے اللہ ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ اب یہ کشادگی کا لفظ میرے نبی نے فرمایا۔ اب دیکھیں گھر کے بارے میں نبی نے خوبصورتی کا لفظ، جمیل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور بڑے محلات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ کشادگی کا لفظ لایا، وَوَسِّعْ لِي، کہ گھر کے بارے میں کشادگی کا جملہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس بات کو بھی غور کرے، کشادگی کے 3 مطلب، کہ پہلا مطلب یہ علماء نے بیان فرمایا کہ کشادگی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ گھر کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے یہ سکون کا ذریعہ ہے، قرآن کے اندر ہے کہ تمہارے گھر تمہیں سکون کا ذریعہ ہے۔ اب اس بات کو رکھیں، گھر زیادہ تنگ ہو تو تنگ ہونے کی وجہ سے، گھر کے اندر کشادگی نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی بے قراری بھی آدمی کو ہو سکتی ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ اگر گھر کشادہ ہے مگر گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا مزاج ایک دوسرے سے جمتا نہ ہو تو گھر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آدمی باہر سے آئے، اولاد، بیوی اور اس کے گھر میں اس کے ماتحت رہنے والے آدمی کی فرما برداری نہ کرے تو گھر میں کتنے ہی آرائش کا سامان اور سکون کا سامان کیوں نہ ہو، دل کی بے قراری ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي فرمایا۔ اور تیسرا جملہ علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا، دوسرے جملے کا تیسرا مطلب کہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے دلوں میں اتحاد عطا فرما۔ اگر گھر میں 4 یا 5 یا 6 رہ رہے ہو اور سب کے اندر اتحاد نہ ہو تو باہر سے آنے کے بعد گھر کے اندر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نبی نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا، مختصر دعا سکھلائی،
مگر اس کے اندر ساری دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جملہ وضو کے درمیان کی دعا کا نبی نے فرمایا وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے زیادہ رزق عطا فرما، بلکہ برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ العالی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ساتھی، جب بھی تم دعا مانگو تو برکت کی دعا مانگ لینا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے، اس برکت کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ مال زیادہ ہو اگر برکت نہ ہو تو زندگی کے سارے کام سمیٹے نہیں جاتے، اس لیے برکت کی دعا کرو۔ تو بہرکیف برکت کی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کے سارے کام سمیٹے جانا ہو تو اللہ تھوڑے مال میں بھی اس کام کو سمیٹ دیں گے۔ اگر مال زیادہ ہو برکت نہ ہو تو یہی مال ملنے کے باوجود بھی زندگی کے اندر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں 10,000 کمانے والا بھی پیسوں کی شکایت، لاکھ روپے کمانے والے کے پاس بھی پیسوں کی شکایت اور تنگی کی شکایت اور مصیبت کی شکایت، یہ سب کے پاس ہے، اس لیے کہ اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھ کر ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے جو بڑے ارب پتی تھے، ان کے پاس بڑا مال تھا، بڑے آرائش کے، بڑے عیش و عشرت کے سامان، بڑے محلات سب کچھ تھے، مگر ان کے معدے میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اشرف علی تھانوی لکھ کر ہیں کہ جب بہت ساری جگہ علاج کرایا گیا، علاج کے باوجود علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوا تو ایک بڑے حکیم کے پاس گئے۔ یہ بڑے نواب صاحب اور حکیم صاحب ان کا علاج کرنے لگے تو علاج میں کچھ کامیابی سی نظر آئی تو حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری غذا صرف اتنی ہے کہ تم بکری کا گوشت لینا، وہ بھی آدھا پو، اور آدھا پو لے کر مل مل کے کپڑے میں اس کو رکھ لینا، اس کے شوربے کو نچوڑ لینا، پھر اسے پی لینا، اتنی ہی تمہاری غذا ہوگی، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور غذا نہیں ہے۔ اب یہ جو نواب صاحب تھے یہی کام کرتے گئے اور ان کو صحت ملی، مگر حکیم نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر آپ غذا استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کریں گے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ تو اب نواب صاحب بڑے پریشان بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک بہت بڑا محل ایک سمندر کے قریب میں تھا، سمندر کے قریب میں جو محل میں یہ رہا کرتے تھے، محل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بیاگ تھی اور وہ سمندر کے کنارے پر پھٹے پرانے کپڑے لے کر وہ بیاگ لے کر آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس بیاگ کے اندر سے 2 روٹیاں سوکھی نکالی، پیاز لے کر پیاز کے ساتھ اس روٹی کو کھانے لگا، کھا کر سمندر کا پانی پیا اور وہیں آرام سے سو گیا۔ نواب صاحب بہت دیر تک اس غریب آدمی کو دیکھتے رہے، بہت دیر کے بعد یہ آدمی جاگا اور چل دیا۔ نواب صاحب کی زبان سے یہ جملے نکلے، میری یہ ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے، بس اتنی صحت مجھے مل جائے، کافی ہے، یہ دولت کے بجائے مجھے صحت مل جاتی تو کتنا ہی بہتر ہو جاتا۔ تو دیکھیں ساتھی، تو اس لیے ہم برکت کی دعا مانگیں۔ تو اللہ کے نبی نے وضو سکھلایا تو وضو کے دوران اس دعا کو بھی سکھلایا، اللہم اغفر لی ذنبی، آخرت مل گئی، جنت میں جانے کی رکاوٹ جو تھی وہ گناہ تھے، گناہ معاف ہو گئے، ووسع لی فی داری، تو گھر کا سکون مل گیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور تیسرا جملہ نبی کا وبارک لی فی رزقی، برکت حاصل ہو گئی۔ اب صرف رزق میں برکت نہیں ملتی اس دعا کے ذریعے سے، بلکہ
زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ آج دیکھیں بے برکتی کا دور ہے، شاید ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہ بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔ آج وقت میں برکت نہیں، ہمارے ہر کام سے برکت اڑ گئی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کچھ سال پہلے اگر حج کا سفر کرنا ہو تو مہینے مہینے لگ جاتے، مگر وہ مہینوں کو گھنٹوں میں آج تبدیل کر دیا گیا۔ 5 سے 6 گھنٹے کے اندر ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے اگر 1 کپ چائے پینا ہو تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا کہ ادھر سے لکڑیاں لاؤ، ادھر سے چولہا سلگاؤ، پھر آگے چل کر چائے ملتی۔ آج بٹن دبا دیے، چائے 1 گلاس ہمیں نصیب ہو گئی۔ اس کے باوجود ٹائم کی بے برکتی، وقت کی بے برکتی، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بھائی پہلے دور کے اندر کام زیادہ ہوتے وقت مگر برکت تھی۔ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی کو ہم دیکھیں کہ اگر ہم تعلیم کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی 23 سال تعلیم ہی دیتے رہے۔ آگے چلے تو ہم اللہ کے نبی کے جہاد کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی 23 سال جہاد ہی کرتے رہے۔ آگے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اسے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ 23 سال اللہ کے نبی غریبوں کی ہی مدد کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی عبادت کو دیکھیں ایسا لگتا ہے ساری 23 سال اللہ کے نبی عبادت میں گزار دیے، مگر اللہ نے وقت میں وہ برکتیں پیدا کر دی تھی۔ اب قریب کو آئے، اشرف علی تھانوی کو دیکھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جتنی تصانیف کر ہیں، جتنی کتابیں لکھ کر ہیں، اگر علماء بھی اسے پڑھنے بیٹھ جائیں تو سال سے زیادہ وقت درکار ہو۔ جبکہ اشرف علی تھانوی نے ان کتابوں کو لکھا تو اسے دلیل بھی ضروری تھی۔ دلیل کے بغیر لکھا نہیں جاتا کوئی کتاب کو، جسے لکھنے کے واسطے کتنا وقت لگا ہوگا۔ 1800 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی، یہ وقت کی برکت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے وضو کے دوران تینوں جملوں کو ساری دنیا آخرت کو سمیٹ کر ہمیں دے دیا کہ یہ 3 جملوں کو پڑھ لینا، اللہ تمہاری دنیا کو بھی سوار دیں گے اور تمہاری آخرت کو بھی سوار دے دیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کہہ دینا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ووسع لی فی داری کہہ لینا، گھر کا سکون نصیب ہو جائے گا۔ وبارک لی فی رزقی کہہ دینا، تمہارے رزق میں بھی برکت آ جائے گی، تمہارے مال میں بھی برکت آ جائے گی، تمہاری زندگی میں ہی برکت آ جائے گی، تمہارے وقت میں بھی برکت آ جائے گی۔ اب یہ وضو کیا جائے تو نماز اس کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے، نماز کے لیے ہی اس وضو کو کیا جاتا ہے۔ تو ساتھی تو ہم وضو بھی کریں تو نماز کی نیت سے کرتے ہیں، تو نماز کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں شروع ہی میں کہہ دیا، ضروری سمجھتا ہوں کہ کہہ دوں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو کہ عورت ہو، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نیکی کی بدولت ہم اس کی زندگی کے پاکیزگی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہو، اللہ نے قرآن میں شرط رکھ دی کہ تمہیں نیک کام کرنا پڑے گا، نیک کام کے بغیر تم پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ان نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کوئی ہے تو وہ نماز کی چیز ہے، نماز والی نیکی چیز ہے، تو اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ ہمارے اکابرین کو دیکھیں، جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے تھے بے قراری، بے سکونی ان کے دلوں میں چھا جاتی تھی۔ آج ہم فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں، بے سکونی اور بے اطمینانی ہی ہمیں نہیں آتی، ٹھنڈی سانس لے لیتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی بڑے اللہ والے قریب ہی گزرے ہیں،
ایک مرتبہ ان کے داماد ان کے پیر دبا رہے تھے. حضرت نے اپنے داماد سے پوچھا بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی. داماد نے کہا اذان ہوئی ہے, صرف 2 منٹ ہوئے ہیں, نماز کے لیے بڑا وقت ہے. حضرت حسین احمد مدنی نے فرمایا نہ بھائی, جب تک میں نماز نہیں پڑھ لیتا مجھے سکون نہیں ملتا. آج ہم بغیر نماز کے بھی سکون سے رہ جاتے. حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھے کہ 300 رکعت روزانہ ڈیلی پڑھا کرتے تھے. جب انہیں قرآن کے مسئلے کو لا کر بادشاہ وقت نے کوڑے لگائے, جسم کے اندر ذوق کمزوری پیدا ہو گئی. 80 سال کی عمر تھی مگر 150 رکعت. ان کے بیٹے عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ ڈیلی روزانہ 150 رکعت حضرت کا معمول تھا. ساتھی اگر آدمی ارادہ کر لے کوئی بڑی بات نہیں, غفلت سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اب دیکھیں میرے نبی کو آئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لمحات بچے ہیں, زیادہ لمحات بھی نہیں, کچھ لمحات بچے ہیں. اس وقت بھی نبی کی زبان میں آواز نکل رہی ہے یا رب امتی یا رب امتی, اللہ میری امت میری امت. پھر یہ جملے نکل رہے ہیں الصلاۃ, نماز نماز. اب دیکھیں جو نبی آخری لمحات میں بھی اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بیویوں کو, رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہمیں پکار رہا ہو, وہی نبی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. مجھے سکون اگر تم پہنچانا ہو تو دعوت سے نہیں نماز سے پہنچا لینا. آگے بڑھے کہ میں بیان کر رہا ہوں, آپ میرا بیان سن رہے ہیں, نیک بات ہم کر رہے ہیں, نیک بات آپ سن رہے ہیں. یقیناً امید لگائیں گے مگر یقیناً کی سرٹیفکیٹ ہم نہیں لگا سکتے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں. مگر میرے نبی نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ میرے نواسے حسنین حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جب نبی کی زبان سے سرٹیفکیٹ مل گئی جنتی ہونے کی, صرف جنتی نہیں نوجوانوں کے سردار ہونے کی, تو بات ختم تھی. کربلا کا میدان آیا, حسین حق پر تھے, حسین حق پر تھے. اگر اس وقت حسین نماز بھی نہ پڑھتے تو بات نہیں تھی, قضا کر لیتے, اجازت تھی, گناہ نہیں تھا, اس لیے کہ جنگ کا موقع تھا. حسین حق پر تھے, اس کے باوجود شمر سے فرمایا شمر نماز کا وقت دے دینا. شمر نے کہا نماز کا وقت نہیں دیا جا سکتا. حضرت حسین کو معلوم تھا گردن کٹے گی مگر نماز کو چھوڑنا نہیں تھا, امت کو سبق سکھلانا تھا. امت جان نکل رہی ہو جان دے دینا, نماز کو نہیں چھوڑنا. دیکھیں حضرت حسین سجدے میں گئے, سر تن سے جدا ہو گیا مگر نماز کو نہیں چھوڑا. آج تھوڑی ٹھنڈ زیادہ ہوئی, ہماری نمازیں چلی گئی. فجر کی نماز بفضل خدا کچھ دن سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اذان بھی اوپر کے مائک میں ہو رہی ہے. کچھ لوگ شکایت کیے بھی مگر دیکھیں قانون کا دائرہ پار نہیں کیے, کمیٹی والے بھی قانون کو رکھ کر اجازت مل گئی بفضل خدا. اس کے باوجود مسجدیں خالی, اس لیے کہ غفلت دل کے اندر برا نہ مانے. اگر آدمی کو یہ کام کرنا دل ارادہ کر دیا تو کر لے گا. غفلت سے نکلے, آئے مسجدوں کے اندر, اللہ سکون نصیب فرمائیں گے, ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے. نماز کا اہتمام کرے. اللہ نے قرآن میں مختصر جملہ فرمایا ما سلککم فی سقر, امت سے پوچھے گا اللہ کیوں جہنم میں, تو امت کہے گی لم نک من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم. تو اس لیے نماز کا اہتمام کریں, دعا کا وضو کے درمیان کی اہتمام کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.